वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं सेमेस्टर थर्ड एमजेसी 3 उर्दू की कंप्लीट चैप्टर कराने वाली हूँ एक ही वीडियो के अंदर। चैप्टर 1 to 5 आप लोगों को मिलेगा एक ही वीडियो में कंप्लीट। ये क्विक रिवीजन क्लास रहने वाला है और बिहार के सभी विश्वविद्यालय के लिए ये वीडियो रहेगा। चाहे आप लोग का ब्राबू हो, एलएनएमयू हो, बीएनएमयू हो, कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, ये चैप्टर आप लोग को पढ़ने ही है उर्दू के अंदर। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर कराने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आप सभी को सारे चैप्टर का समरी कहाँ पर मिलेगा, तो SNEducationclasses.in इस वेबसाइट पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना और वहीं पर आकर आप लोग देख लेना ये सारे चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 1 2 3 4 5 सारे चैप्टर का समरी आप लोग को यहीं पर मिलने वाला है। ऐसे तो मैंने सारे चैप्टर को अलग अलग से अच्छे तरीके से समझा रखा है, जिसका प्लेलिस्ट आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक आप लोग को समझाने वाली हूँ पूरा डिटेल वे में। तो चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर 1 में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो चैप्टर 1 में आप लोग को अंजुमन पंजाब और फ़न और इज्जाई तरकीबी उर्दू नज़्म का ये आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले अंजुमन पंजाब के बारे में आप लोग देखेंगे, उसके बाद उर्दू नज़्म का फ़न और इज्ज़ाई तरकीबी आप लोग देखेंगे। तो अंजुमन पंजाब उर्दू अदब की तारीख में एक संगे मेल की हैसियत रखती है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से जदीद उर्दू नज़्म का बाकायदा आगाज़ हुआ है और इस तहरीक ने उर्दू शायरी को कदीम रिवायत से निकाल कर जदीद मौज़ूआत और नेचुरल शायरी की तरफ मायल किया। अंजुमन पंजाब के बारे में अहम मालूमात दर्ज झेल हैं। तो सबसे पहले क़याम और पस मंज़र आप लोग देखेंगे, यानी कि अंजुमन पंजाब का क़याम कब हुआ था। तो सबसे पहले तारीख देखेंगे आप लोग, तो इस अंजुमन का क़याम 21 जनवरी 1865 को लाहौर में अमल में आया है। कब हुआ, तो 21 जनवरी 1865 को। कहाँ हुआ, तो लाहौर में। और बानी कौन थे इसके, तो इसके असल महरक डॉक्टर डब्ल्यू लाइटनर यानी डॉक्टर GW लाइटनर थे, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे और इसे बरतानवी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी और इसका मकसद तालीम की अशात और उर्दू व फ़ारसी अदब की तरवीज़ था। फिर आप लोग देखेंगे अदबी मुशायरे जदीद नज़्म का आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। तो अंजुमन पंजाब का सबसे अहम कारनामा वह मौज़ूआती मुशायरे थे जो 1874 में शुरू हुई। इन मुशायरों की ख़ास बात ये थी कि रवायती मुशायरों की बरअक्स यहाँ तरह मिसरे की बजाय उन्वान दिया जाता था। तो डेट आप लोगों को याद रखना है कि 1874 में शुरुआत हुई थी जदीद नज़्म की। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे शायरों को पाबंद किया गया कि वह इस मखसूस उन्वान पर नज़्म लिख कर लाएं, न कि गज़ल। फिर यहाँ पे आप लोग रूहे रवा देखेंगे, कुछ अहम शख्सियत का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस तहरीक को कामयाब बनाने में दो अजीम शख्सियात का हाथ था। एक तो हो गए मौलाना मोहम्मद हुसैन और दूसरे मौलाना मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये थे। तो दोनों के बारे में आप लोग को एग्ज़ाम में ज़रूर लिखनी है अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया तो मौलाना मोहम्मद हुसैन के बारे में थोड़ा देखेंगे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इन्होंने अंजुमन के पहले मुशायरे में एक तारीख़ी लेक्चर दिया जिसमें उर्दू शायरी के इस्लाह पर ज़ोर दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में, तो इन्होंने इन मुशायरों में अपनी मशहूर नज़्में जैसे बरखारत, जो कि आप लोग को पढ़ना भी है थर्ड चैप्टर में, निशाते उम्मीद, हबे वतन पढ़ी और उर्दू नज़्म को नया रुख दिया। फिर अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे अंजुमन का मकसद क्या था आखिर, तो उर्दू अदब में नेचुरल शायरी यानी फ़ितरी शायरी को फ़रोग़ देना था। ठीक है, ये आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शायरी को सिर्फ़ हुस्न व इश्क तक महदूद रखने के बजाय इसे समाजी, अखलाकी और कौमी मौज़ूआत से जोड़ना था। कदीम और फ़िरसौदा अदबी रवायत की इस्लाह करना और फ़ारसी के बोझिल असरात को कम करके उर्दू को एक सादा और बयानिया ज़बान बनाना था। अदबी अहमियत व असरात आप लोग देखेंगे, तो गज़ल की जगह नज़्म की अहमियत इस तहरीक के बाद उर्दू में नज़्म की अहमियत गज़ल के बराबर बल्कि बाज़ लिहाज से ज़्यादा हो गई है। नया असनाफ़ का फ़रोग़ हो गया, मुसद्दस, मसनवी और दीगर हैयतों में जदीद तजर्बात किए गए और इकबाल की राह हमवार हुई। अंजुमन पंजाब ने जो फ़िक्री ज़मीन तैयार की थी उसी पर आगे चलकर अल्लामा इकबाल जैसे अजीम नज़्म निगारों ने उर्दू अदब की इमारत खड़ी की है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे आखिर अंजुमन पंजाब का क्या मकसद था, तो वह पहली मंज़म कोशिश थी जिसने
اردو شاعری کو خواب و خیال کی دنیا سے نکال کر حقیقت پسندی اور مقصدیت کی راہ دکھائی۔ اب یہاں پہ نظم کا فن اور اجزائی ترکیبی آپ لوگ دیکھیں گے، جو کہ سیکنڈ پارٹ ہے پڑھنے کا اس چیپٹر کا۔ تو اردو نظم اردو ادب کی ایک نہایت اہم اور توانا صنف ہے۔ اگر ہم اسے لغوی اور فنی اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو اس کی کچھ مخصوص عناصر اور اصول ہیں جنہیں اجزائی ترکیبی کہا جاتا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے آپ لوگوں کو۔ تو سب سے پہلے نظم کا فن، تعریف و مفہوم دیکھیں گے آپ لوگ۔ تو لفظ نظم کے لغوی معنی موتیوں کو دھاگے میں پرونے کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں نظم سے مراد وہ صنف سخن ہے جس میں کسی ایک خیال، جذبے یا موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ غزل کے برعکس نظم کا ہر شعر اپنے مفہوم کے لیے دوسرے شعر کا محتاج ہوتا ہے۔ پوری نظم ایک لڑی کی طرح ہوتی ہے اور نظم میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ یہ رومانوی، سیاسی، سماجی یا فلسفیانہ کسی بھی عنوان پر ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ نظم کے اجزائی ترکیبی آپ لوگ دیکھیں گے تو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ نظم کے کتنے اجزائی ترکیبی ہوتے ہیں۔ تو نظم میں آپ لوگ کو 5 اجزائی ترکیبی پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے مرکزی خیال ہوتا ہے جو تھیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اس کے بارے میں دیکھیں گے آپ لوگ۔ تو کسی بھی معیاری نظم کی تشکیل میں درج ذیل عناصر بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو پہلا ہے مرکزی خیال، تھیم جسے کہا جاتا ہے۔ یہ نظم کی بنیاد ہے۔ شاعر کے ذہن میں جو بنیادی احساس یا فکر ہوتی ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ پوری نظم اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ سیکنڈ ہے حیت، جسے اسٹرکچر یا فارم کہا جاتا ہے۔ تو حیت سے مراد نظم کی ظاہری شکل و صورت اور مصروں کی ترتیب ہے۔ اردو میں نظم کی مختلف حیتیں رائج ہیں۔ نظم مارا وہ نظم جس میں ردیف و قافیہ کی پابندی نہ ہو لیکن وزن اور بحر کا لحاظ رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ نظم مارا کیا وہ، یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ آزاد نظم ہوتا ہے، ایک پابند نظم ہوتا ہے۔ یہ تینوں جو ہے نظم کی حیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نظم مارا دیکھ لیا۔ آزاد نظم کیا ہوا، تو وہ نظم جس میں قافیہ و ردیف کے ساتھ ساتھ مصروں کے برابر ہونے کی پابندی بھی نہ ہو۔ اس کے بعد ہے پابند نظم، جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کی تمام مقررہ اصولوں کی پابندی کی جائے۔ نیکسٹ ہے اسلوب اور زبان، یعنی اسٹائل اور لینگویج جسے کہا جاتا ہے۔ تو نظم کا لہجہ موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر نظم رزمیہ یعنی جنگ سے متعلق ہے تو زبان پر جوش ہوگی، اور اگر نظم کسی علمیے پر ہے تو زبان میں سوز و گداز ہوگا۔ استعارہ، تشبیہ اور علامت نگاری نظم کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے ارتقاء اور تسلسل، جسے پروگریشن کہا جاتا ہے۔ تو ایک اچھی نظم میں خیالات کا بہاؤ منطقی ہوتا ہے۔ نظم ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اپنے عروج یعنی کلائمیکس تک پہنچتی ہے اور پھر ایک پر اثر نتیجے پر ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ اور لاسٹ ہے یہاں پہ اجزائے ترکیبی تخیل، جسے امیجنیشن کہا جاتا ہے۔ تخیل وہ قوت ہے جو عام سے واقعے کو شاعری کا روپ دیتی ہے۔ شاعر اپنے تخیل کے ذریعہ لفظوں میں تصویر کشی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ لاسٹ آخری پارٹ ہے اردو نظم کی اہم اقسام۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آبجیکٹیو سبجیکٹیو دونوں میں آئے گا۔ تو اردو ادب میں نظم کی کئی فنی قسمیں موجود ہیں۔ حمد ہے، نعت ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے اور مثنوی ہے۔ تو حمد کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی گئی نظم حمد کہلاتی ہے۔ نعت کیا ہوا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی گئی نظم نعت کہلائے گی۔ قصیدہ کیا ہوا، تو کسی کی مدح یا تعریف میں لکھی گئی نظم قصیدہ کہلائے گی۔ مرثیہ کیا ہوا، تو کسی کی وفات پر رنج و غم کے اظہار کے لیے لکھی گئی نظم مرثیہ کہلاتا ہے۔ مثنوی کیا ہوا، تو وہ طویل نظم یعنی وہ لمبا نظم جس میں کوئی قصہ یا داستان بیان کی گئی ہے اسے مثنوی کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اردو نظم محض قافیہ پیمائی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مربوط فنی ڈھانچہ ہے جس میں وحدت موضوع سب سے اہم ہے۔ علامہ اقبال، فیض احمد فیضی اور نون میم راشد جیسے شاعروں نے اردو نظم کے فن کو نئی بلندیوں سے روشناس کرایا ہے۔ تو یہ آپ لوگ کا تھا پہلا چیپٹر۔ انجمن پنجاب اردو نظم فن اور اجزائی ترکیبی یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہوا۔ اب سیکنڈ چیپٹر کی طرف میں لے کر چلتی ہوں۔ تو یہ ہے چیپٹر 2۔ چیپٹر 2 کا نام کیا ہے، تو آدمی نامہ۔ اس میں آپ لوگوں کو آدمی نامہ پڑھنا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کا خلاصہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ تو چیپٹر کا نام آدمی نامہ ہے۔ رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے، تو نذیر اکبر آبادی ہے۔ تو چلیے میں چیپٹر سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال انسانی فطرت کے تضادات اور مساوات ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے بڑے دلچسپ انداز میں بتایا ہے کہ دنیا کے تمام روپ انسان ہی کے دم سے ہیں۔
اور دنیا میں بادشاہ بھی آدمی ہے اور بھیک مانگنے والا بھی آدمی ہے، مالدار اور غریب دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو بادشاہ ہے، جو غریب ہے، سب کے سب آدمی ہیں، اور یہاں پہ آدمی کے جتنے بھی صنف ہوتے ہیں سب کے سب یہاں پر مینشن ہے، سب کے سب مصنف نے لکھا ہے۔ تو مسجد میں نماز پڑھنے والا امام بھی آدمی ہے اور باہر سے جوتیاں چرانے والا چور بھی آدمی ہے، یعنی نیکی اور بدی دونوں کے پیچھے انسان ہی کا فرما ہے۔ اور تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کسی کی جان بچانے والا بھی انسان ہے اور کسی پر تلوار چلانے والا بھی انسان ہے، دوسروں کی عزت کرنے والا اور ذلیل کرنے والا دونوں ہی آدمی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی انسان کا جو صنف ہوتا ہے وہ سب یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ جو چور ہے وہ بھی آدمی ہے، جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پڑھا رہا ہے نماز وہ بھی انسان ہے، ایک جو وکیل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے، اور جو کیس لڑ رہا ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، وہ سب کے سب انسان ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی کیریکٹر ہوتے ہیں انسان کے سب یہاں پر بیان کیا گیا ہے اس چیپٹر کے اندر، جو کہ آپ لوگ کو ایگزام میں اسی طریقے سے لکھ کر بھی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے جو نتیجہ نکل کر آتا ہے اس چیپٹر کا، وہ بس اتنا ہی پوائنٹ آپ لوگ کو اس چیپٹر میں پڑھنا تھا۔ جو مین چیز ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں گے یہاں پہ۔ شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان اپنی صفات ایٹریبیوٹس کی وجہ سے فرشتہ بھی بن سکتا ہے اور شیطان بھی، لیکن اصل میں سب کی بنیاد ایک ہی ہے اور یہ دنیا انسان ہی کے مختلف رنگوں سے آباد ہے۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسانیت کا احترام اور اس حقیقت کی پہچان کے رتبہ چاہے کتنا ہی بڑا یا چھوٹا ہو، ہر روپ میں آدمی ہی موجود ہے۔ تو بس سیکنڈ چیپٹر میں آپ لوگ کو یہی پڑھنا تھا، آدمی نامہ، انسان کے بارے میں ہی پڑھنا تھا، آدمی کے بارے میں ہی پڑھنا تھا۔ جو چیز بکس میں چیپٹرس میں تھے وہ سب کچھ میں نے یہاں پر کور کر دیا ہے۔ اب میں لے کر چلتی ہوں چیپٹر 3 کی طرف۔ تو چیپٹر 3 میں آپ لوگ کو پڑھنا ہے برقہ درد، ٹھیک ہے۔ برقہ درد چیپٹر کا نام ہے جسے مولانا حالی نے لکھا ہے۔ تو برقہ درد کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو برقہ درد کا مطلب ہوتا ہے برسات کا موسم۔ مولانا حالی کی ان نظموں میں سے ہے جو انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعروں کے لیے لکھی تھی۔ اس نظم کے ذریعے حالی نے قدیم روایتی شاعری گل و بلبل کے بجائے مناظر فطرت کی حقیقی عکاسی کا رجحان پیدا کیا ہے۔ اور یہاں پر آپ لوگ کو یہ بھی لکھنا ہے کہ برقہ رد کو 5 حصوں میں لکھا گیا ہے اور 21 بندوں میں تیار کیا گیا ہے، یعنی اس میں 5 حصہ ہے اور یہاں پہ ہر حصے میں کچھ نہ کچھ کہا ہی گیا ہے۔ تو اس کا ہر ایک حصہ آپ لوگ سمجھیں گے اچھے طریقے سے۔ تو یہاں پہ گرمی کے شدت اور انتظار کی بات کی گئی ہے۔ نظم کے آغاز میں یعنی سب سے پہلے شروع جب ہوا تھا تو نظم کے آغاز میں حالی نے برسات سے پہلے کی شدید گرمی اور تپش کا نقشہ کھینچا ہے۔ زمین تپ رہی ہے، لو چل رہی ہے اور انسان، حیوان، پرندے سب پیاس اور گرمی سے بے حال ہے۔ ہر جاندار شدت سے اللہ کی رحمت بارش کا منتظر ہے۔ تو پہلے حصے میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ بارش سے پہلے کا منظر، دوسرے حصے میں آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ گرمی کے بعد کا منظر، یعنی کہ جب بارش کا موسم آتا ہے تب کا یہ منظر ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے بارش کے بعد کے مناظر کا ذکر کرتے ہوئے حالی کہتے ہیں زمین پر سبزے کی چادر بچھ گئی ہے اور گویا مٹی نے نیا لباس پہن لیا ہے۔ مور ناچ رہے ہیں اور کوئل کی کوک سے فضا گونج رہی ہے۔ خشک ندیوں میں تغیانی آ گئی ہیں اور پانی کا شور ہر طرف سنائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے حالی صرف قدرت کی منظر کشی نہیں کرتے بلکہ انسانی جذبات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کسان خوش ہے کہ اب اس کی کھیتی لہلہائے گی، بچے بارش میں نہا رہے ہیں اور لوگ گرمی کے عذاب سے نجات پانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے اس چیپٹر کا جو مین تھیم ہے، مرکزی خیال ہے وہ، تو اس نظم کا مرکزی خیال امید اور قدرت کی فیاضی ہے۔ حالی یہ پیغام دیتے ہیں کہ جس طرح سخت گرمی کے بعد بارش آ کر زندگی میں تازگی بھر دیتی ہے، اسی طرح انسان کو مشکلات کے بعد اچھے دنوں کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ نظم ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول اور فطرت کی خوبصورتی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو اس چیپٹر میں صرف موسم کی بات نہیں کی گئی ہے، اس چیپٹر کے موسم کے تھرو یہ کہنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ جیسے گرمی کے بعد بارش آتا ہے، بارش کا موسم آتا ہے، اسی طریقے سے مشکل کے بعد اچھے دن آتے ہیں۔ سیم اسی طریقے جیسے کہ گرمی کے بعد بارش آئے گا، اسی طریقے سے مشکل کے بعد اچھا آئے گا۔ تو اس چیپٹر کے تھرو
مصنف یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تھا چیپٹر 3 برخارت کا خلاصہ۔ اب میں چیپٹر 4 کی طرف لے کر چلتی ہوں۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے چیپٹر 4 جس کا نام ہے تسلیس حیات، جسے پرویز شاہدی نے لکھا ہے۔ تو پرویز شاہدی کی تعلق ترقی پسند تحریک کے اہم شعراء میں ہوتا ہے، اور ان کی نظم تسلیس حیات ایک خوبصورت نظم ہے جس میں ان کی فکری شعور کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہ نظم انہوں نے اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد لکھی تھی، اس لیے یہ نظم پرویز شاہدی ان کی بیوی بیٹی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور نظم میں 3 حصے اور 21 بند ہے، یعنی اس نظم میں کتنے حصے ہیں تو 3 حصے ہیں، اور کتنی بند ہے تو 21 بند ہے۔ تو تینوں حصوں کو میں اچھے طریقے سے سمجھا دیتی ہوں۔ نظم کے پہلے حصے میں کیا کہہ رہے ہیں مصنف؟ تو نظم کے پہلے حصے میں بیٹی کی پیدائش کے بعد اسے نہارتے ہوئے اس کی خد و خیال کو اپنی اور بیوی کے خد و خیال سے ملا رہے ہیں کہ یہ تیری انگلیاں، یہ لب، یہ آنکھیں میری ہیں، یہ تیری پیشانی میری ہے، اور پیشانی کا جو ٹکڑا ہے وہ بھی انہی کا ہے، یہ ننھی ننھی بھویں میری ہیں، تیری رگوں میں دوڑنے والا خون میرے خون کی جلانی ہے، تیرا پورا سراپا میری ہی روح کا ایک نکھرا ہوا روپ ہے۔ بیٹی کو اپنے فن کی مکمل تصویر بتاتے ہیں کہ تجھ کو تیری ماں نے اپنے خد و خال دیے، اپنا چمکتا ہوا چہرہ دیا، جب تک پیٹ میں رہی تجھے اپنے خون جگر سے سینچا، تیری صورت میں وہ اپنی صورت تلاشتی ہے، یہ جو تو نے رشتے پیمان وفا باندھا ہے یہ ہماری محبت کی منزل ہے۔ اب سے پہلے میں اس قدر حساس نہیں تھا، تیرے آنے سے مجھ میں تمنائیں بیدار ہوئیں، اب میرے اندر ہر وقت ایک شفقت و محبت کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو یہ تھا پہلا حصہ جس میں انہوں نے اپنے بیٹی کا ذکر کیا ہے اور اس کے ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو ملا رہے ہیں۔ پھر دوسرا حصہ آپ لوگ دیکھیں گے تو نظم کے دوسرے حصے میں شعور کی بالیدگی کا ذکر ہے کہ کس طرح زندگی کا تسلسل، تغیر، ثبات، تضادات انسان کی پیش نظر ہوتا ہے، اور ایک روح جب تخلیق ہوتی ہے تو وہ خود کو جلی حروف میں دنیا کے سامنے لے آتی ہے۔ یہ کائنات جو اتنی خوش آہنگ نظر آتی ہے، اس میں اثبات و نفی کا رد عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ عمل ہی دراصل رد عمل پیدا کرتے ہیں۔ حسن اور عشق کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ایک نئے پیکر میں ڈھل جاتا ہے اور اسی سے تسلیس بنتی ہے۔ یہ تسلیس ہی فطرت کی شاہد ہے اور اس میں حسن و عشق پنہاں ہے۔ زندگی کی یہ تسلیس جس میں انہوں نے 2 سے 3 ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، دراصل زندگی کا فطرت کی طرف سے دیا گیا خوبصورت تحفہ ہے۔ ماں اور باپ کے باہم ملاپ سے جو تسلیس بنتی ہے وہ دنیا کو آگے بڑھانے کا قدرتی نظام ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے نظم کا آخری حصہ میں انہوں نے کیا کہا ہے، تو آخری حصے میں پرویز شاہدی نے اپنی بیٹی کے آنے کی خوشی کو بیان کیا ہے کہ کس طرح اس کے آ جانے سے ان کی زندگی میں بہار آ گئی ہے اور اس کی آواز سے ایک ترنم سا گونجنے لگتا ہے اور دھڑکنیں چلنے لگتی ہے۔ بس یہی آپ لوگ کو جاننا تھا۔ اب میں لے کر چلتی ہوں چیپٹر 5 یعنی لاسٹ چیپٹر کی طرف۔ چیپٹر 5 میں آپ لوگ دیکھیں گے جمیل مظہری کی نظم جس کا نام ہے تجربے۔ تو جمیل مظہری انسانی قدروں اور فکروں کے باکمال شاعر تھے اور ان کی نظم تجربے ایک شاہکار نظم ہے۔ تو یہ کیسی نظم ہے؟ تو یہ ایک شاہکار نظم ہے جس میں ارتقاء اور خودی کا فلسفہ بیان ہوا ہے۔ اس نظم میں انسانی زندگی کا ارتقاء اور ارتقاء خودی، جمہوریت اور وحدت اقتدار کا تسلسل، خدا اور انسان کا باہمی ٹکراؤ شاعر کے پیش نظر رہا ہے۔ یہ ایک مختصر سی نظم ہے، یہ آپ لوگ کا مختصر سا نظم ہے، زیادہ لانگ نہیں ہے، شارٹ ہی ہے، جس میں 11 اشعار ہیں۔ تو اس نظم میں کتنے اشعار ہیں؟ تو 11 اشعار ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ارتقاء کی راہوں میں ایک وقت آیا تھا جب انسان نے بتوں کو توڑ کر خدا بنایا تھا۔ قدرت کے آزاد، بیکار اور بے حیثیت تصور کو خودی کیا لبادہ پہنا کر عرش پر بیٹھا دیا تھا۔ خود اپنے عکس کے سامنے اپنا سر جھکانے لگا تھا۔ احساس کمتری کے جذبے سے بھرے ہوئے انسان نے اپنے اسی جذبے کو فلسفہ بتا کر دنیا کو ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ اب پھر ارتقاء کی راہوں میں وقت آیا ہے کہ انسان کی بندگی کی ذلت نے دل کو گدگدایا ہے۔ انسان کے غرور و تکبر کے جذبے نے سجدوں کے ڈرنے سے پھر سے غریز کرنا شروع کیا ہے۔ اب یہ حال ہے کہ خودی اور خدا دونوں ضد میں آ چکے ہیں۔ اب یقین اور وہمہ بھی گردش میں ہیں۔ اب یہ جو انسان کا جمہوری مزاج بن چکا ہے یہ سارے طلسمات توڑ دے گا، لیکن اسے خطا کاروں میں، قدح کی مماڑوں میں اور عقل کے پرستاروں، وہم کے گرفتاروں، اگر دل میں خوف خدا ہے تو یہ بہت سنگین جذبہ ہے
बूतों की महफिल में इर्तिका की मंजिल में एक खुदा के टुकड़ों से सौदा बना लेना की और चल पड़े हो, तब भी कुछ नहीं मिला था और अब भी कुछ न मिलेगा। पूरी नज्म में इंसान की जब्र व कद्र के फलसफे को बयान किया गया है। यानी आप लोगों ने जो पूरा चैप्टर देखा, पूरा नज्म देखा, उसमें क्या है, तो उसमें इंसान की जब्र व कद्र के फलसफे को बयान किया गया है। इंसान अपनी हिकमत व दानाई के बलबूते पर खुदा बनाता है, फिर उसे तोड़ भी देता है। यही इंसान का अमल है जो उसे किसी तरह चैन से बैठने नहीं देता। तो ये था चैप्टर 5 यानी लास्ट चैप्टर का खुलासा। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक अच्छे तरीके से सारे चैप्टर को समझा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गए होंगे। और समरी कहाँ पर मिलेगा, तो सारा समरी आप लोग को मिलने वाला है एसएन एजुकेशन क्लासेस की वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाएँ वहाँ से आप लोग नोट कर लें।